बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट और इस मरतबा इस बात की तस्दीक इमरान खान के सियासी मुखालफीन की तकरीरों से हो गई कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान से बाकायदा तौर पर NRO मांग लिया गया है। इमरान खान के ऊपर दबाव बढ़ाने की कोशिशें, लेकिन इमरान खान अभी तक डटे हुए हैं और नज़र आ रहा है इमरान खान के सियासी मुखालफीन को भी कि मुस्तकबिल इमरान खान का है। सबूत आपके सामने रखेंगे और आपको ये खबर भी देंगे कि जनाब किस तरह से आज बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और उससे पहले आसिफ जरदारी, इन दोनों के बयानात का अगर पोस्टमार्टम किया जाए, सामने रखा जाए, तो वाज़ह हो जाता है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी जो हमेशा न्यूट्रल की टोपी पर बैठकर ड्रामा किया करती है, अब बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बाकायदा तौर पर मुजरा सामने आया है। 39 सेकंड की वीडियो आपके सामने रखेंगे जो बड़े बड़े राज आश्कार कर देगी कि आखिरकार बिल्लो रानी के शौक क्या हैं। तफसीलात आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह बताएं कि इस वक्त एक टोपी ड्रामा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से गुज़श्ता 2 रोज़ से जारी है। फिर मामलात को लेकर चलते हैं आगे कि कैसे ये जाहिर भी करता है यही टोपी ड्रामा कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से NRO मांग चुकी है। आज के अखबारात ने भी कुछ इस किस्म की सुर्खियां लगाई, ख़ास तौर पर जंग अखबार उसकी सुर्खी भी आपको बताते हैं कि बिलावल और जरदारी आमने सामने। अब कल भी हमने इसके ऊपर एक वीडियो की थी, आपको यह बताया था कि यह निरा टोपी ड्रामा है और कोशिश ये की जा रही है अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कि जनाब आसिफ जरदारी ने पहले कुछ और कहा और बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ और जो है वो आज फरमा रहे हैं। और आज फिर उन्होंने एक तकरीर भी की एक सियासी जलसी से, जिसके अंदर कोई 1000 के करीब लोगों ने भी शिरकत नहीं की। वो भी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। अखबारात ने कहा जनाब सियासत की बजाय मईशत जो बचाने का बयान है, ये आसिफ जरदारी का बड़ा यू टर्न है। पहली ये खबर लगाई जंग ग्रुप ने, इनका मतलब भी जो है वो चीज़ों को कंफ्यूज करना, प्रोपिगेट करना है। अच्छा, फिर दूसरी खबर इसी अखबार ने लगाई कि बिलावल का जरदारी से सियासी फैसला, पीपल्स पार्टी का नया रूप सामने आ गया। आप समझ रहे हैं ना, यानी दोनों तरह की खबरें लगाकर आवाम को कंफ्यूज करने की कोशिश और साथ में दोनों को खुश करने की कोशिश। एक खबर कि जनाब ये आसिफ जरदारी के यू टर्न है और दूसरी खबर कि बिलावल ने जरदारी से सियासी फासला इख्तियार कर लिया। यानी एक तरफ बिलावल के हक के अंदर, दूसरी तरफ जो है वो आसिफ जरदारी के हवाले से। और तीसरी खबर फिर इंसार अब्बासी साहब जो कि एस्टेब्लिशमेंट के तर्जमान समझे जाते हैं, उन्होंने कहा जनाब जरदारी बिलावल मुतजाद बयानात गुड कॉप बैड कॉप हिकमत अमली का हिस्सा है, दोनों एक ही सिक्के के रुख हैं और जो जरदारी कहते हैं वही पार्टी की पॉलिसी होती है, ज़राए पीपल्स पार्टी। अच्छा, अब ये खबर इंसार अब्बासी साहब जो इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जमान हैं, इनकी इस खबर को इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ ही समझा जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात उस नोयत के नहीं रहे जो कि आज से तकरीबन 1 माह पहले तक थे। जिस तरह से पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल करना था इस्टेब्लिशमेंट ने कर लिया, जो पीपल्स पार्टी ने उनसे फ़ायदे उठाने थे उठा लिया। अब क्योंकि जाना है इलेक्शन के अंदर और एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी खुद को बड़ी एंटी इस्टेब्लिशमेंट, नाम नहाद एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात के तौर पर पेश करना चाहती है। और उस हवाले से ये आसिफ जरदारी और बिलावल के बयानात के जनाब जरदारी कह रहे हैं कि नहीं जनाब हल्का बंदियाँ कराएं, बिलावल भुट्टो कहते हैं नहीं जनाब पहले इलेक्शन कराएं। और इस खबर की तफसीलात में जाने से पहले मैं आपके सामने बिलावल भुट्टो का बयान भी रखता हूँ। मौसूफ ने कहा क्या, फरमाते हैं कि हमारे इत्तेहादी आम इंतखाबात से भागना चाहते हैं। अब सबको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि आम इंतखाबात से कौन भागा था। मौलाना फजल रहमान भी कह चुके, नून लीग भी कह चुकी कि वो आम इंतखाबात के अंदर जाना चाहते थे। पीपल्स पार्टी को अंदाज़ा था कि बहुत बुरी शिकस्त इन्हें उस वक्त भी सिंध और कराची से होगी, इसलिए वो इंतखाबात से भाग गए और मामलात को लेकर गए थे वो जनाब जो है वो नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट की तरफ। हैदराबाद में उन्होंने जलसा किया, जलसी की, 1000 के करीब लोग थे वहाँ पर। उन्होंने कहा जनाब के अवाम ने खातून को वज़ीर-ए-आज़म बनाया। अच्छा, एक तो इनके पास लाशें बेचने के अलावा और किसी किस्म का कोई ना ऑप्शन है, ना इनके पास किसी किस्म की कोई सियासत मौजूद है। हालांकि इनके नाना साहब का अगर जिक्र करें तो 10 साल तक वो फौजी जर्नैल जनरल अयूब की गोद में बैठे रहे। वहाँ पर उन्होंने इक़्तिदार के मज़े लूटे, तमाम तर वजारतों के मज़े हासिल कर लेने के बाद उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट जब जान छुड़ाना चाहती थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, तो उसके बाद ये यहिया खान के करीब हो गए। और क्योंकि पता था कि जनरल अयूब के बाद अब यहिया खान आएंगे, तो यहिया खान के साथ मिलकर
جو ہے وہ انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایوب خان کے خلاف ایک کمپین چلائی. اس کے بعد ضیاء خان کے ساتھ اپنے معاملات سیدھے کر کے الیکشن جیتی تھی عوامی لیگ اور ان کے حوالے کر دیا گیا اقتدار, اور پاکستان کو توڑا بھی گیا جس میں ان کا حصہ ہے, کیونکہ پاکستان اگر ٹوٹتا نہ تو یہ کبھی اقتدار میں نہ آتے, یعنی جرنیلوں کی گود میں بیٹھ کر یہ اقتدار میں آئے. اس کے بعد انہیں آنکھیں دکھانا شروع کی, جرنیلوں کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی, اس کے بعد 77 میں جو کچھ ہوا وہ ایک تاریخ ہے. اس کے بعد پھر 79 آیا, اور اس کے بعد ان کے جو پیپلز پارٹی کے نام نہاد لونڈے لپاڑے تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب جان کی قربانی دے کر بھٹو نے پتہ نہیں کیا جو ہے وہ کارنامہ سر انجام دیا اور اپنے سارے گناہ دھو دیے ہیں. اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ مرزا اسلم بیگ کے کچن میں بیٹھ کر ان کے لیے ناشتے بنا کر اقتدار میں آئیں. اس کے بعد آصف زرداری کی پوری سیاسی تاریخ آپ کے سامنے ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ 10 سال جیل کے اندر گزارے, تو وہاں ہوا کیا ان کے ساتھ, وہ جو مونچھوں چوچھوں والا واقعہ وہ تو بے نظیر کے اپنے دور حکومت میں ہوا, وہ تو مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ جو ہے وہ ان کا جو معاملہ تھا اس دوران ہوا, خاص طور پر جب مرتضیٰ بھٹو کا قتل بھی ہوا تو جیلوں کے اندر یہ رہے, تو کون سے انہوں نے ایسی جیلیں کاٹیں کہ جناب ان کو کسی قسم کی پریشانی ہوتی ہے. آج یہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. تو خیر آصف زرداری بھی پھر ڈیل کر کے آئے, اس کے بعد ابھی بھی انہوں نے ڈیل کر کے عمران خان کی حکومت گرائی. یعنی ہمیشہ سے یہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ٹٹو اور نیوٹرل کی ٹوپی کے اوپر بیٹھ کر یہ ڈرامہ کرتے رہے ہیں. لیکن آج جو ٹوپی پر بیٹھ کر جو جس کو یہی مطلب جو لفظ جب آپ مجرا کا استعمال کرتے ہیں تو وہ یہی ہے, اس کے اندر پیسے انوالو ہوتے ہیں, اس کے اندر مطلب انوالو ہوتا ہے. ابھی بلاول کی ویڈیو بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ موصوف فرما کیا رہے ہیں, اور اس کو تمام لوگ بلاول کا مجرا ہی قرار دے رہے ہیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی ان کے منہ کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی زبان ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اوپر دیکھیں کیسے تنقید کر رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر کس طرح سے وہی کام خود بھی کرنا چاہتے ہیں. ذرا غور سے سنیے تو یہ 39 سیکنڈ کی ویڈیو بتا کے رہی ہے, پھر دیگر چیزیں بھی آپ کو بتاتے ہیں, دکھاتے بھی ہیں, غور سے دیکھیے. جی آپ کا فون, آپ کا سوشل میڈیا سب کچھ ہے. یہاں کے نوجوان مجھے نظر آ رہا ہے, مجھے معلوم ہے آپ ضرور ٹک ٹاک پہ ہوں گے اور فیس بک پہ ہوں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ تو کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, بزی ہوتے ہیں. کہ جو ممی ڈیڈی والی جماعت ہے نا, ان کے کارکن تو فری بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ تو تمام یہی کرتے ہیں. تو آپ بھی تھوڑا ٹائم نکالیں اور آپ پاکستان کے عوام کو بتائیں. آپ کا فون, آپ کا سوشل میڈیا, دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ پاکستان تحریک انصاف کو بلو رانی کہہ رہا ہے جی ممی ڈیڈی جماعت. اب ذرا اس کی زبان آپ دیکھیں, اس شخص کا انداز آپ دیکھیں, اردو اسے بولنی نہیں آتی اور انگریزی بھی یہ غلط بولتا ہے, اور لہجہ آپ اس کا چیک کریں, آپ کو بالکل اندازہ ہوتا ہے کہ شاید جیسے کوئی زنخہ بات کر رہا ہے. کوئی مرد اس قسم کی باتیں نہیں کرتا. ذرا معاف کیجئے گا, کھل کے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, کیونکہ پاکستان کی عوام کے اوپر, پاکستان کی عوام بڑی تعداد میں کل جنہوں نے گلگت بلتستان کے اندر شکست دی ہے ہتک کے ساتھ اور انسلٹ کر کے یہ پاکستانی عوام کا نام لیتے ہیں, اور اس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ بقول ان کے شاید یہ کوئی بہت بری بات ہے ممی ڈیڈی. اور یہ تم خود کیا ہو, تم خود کیا ہو, تم خود کہاں پہ تم نے پڑھا, تم سے بڑا کوئی ہے؟ اگر تم ممی ڈیڈی کو نیگیٹو کہتے ہو تو تم سے بڑا کوئی ممی ڈیڈی ہے؟ برگر کھانے والے تم ہو, 40 سال تمہاری عمر نہیں ہے, پیٹ تم اپنا دیکھو تمہارا کہاں پہ جا رہا ہے. عمران خان کے اوپر تم تنقید کرتے ہو جو کہ 70 سال کی عمر کے اندر بھی فٹ ہے. معاف کیجیے گا, میں کھل کر اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ انہوں نے پاکستانی عوام کو گزشتہ 50 سالوں سے بیوقوف بنایا ہوا ہے, اور پتہ نہیں کس قسم کے لوگ انہیں ووٹ دیتے ہیں. شرم نہ انہیں آتی ہے نہ ان کو آتی ہے, اور یہ کیا بکواسات کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ جناب وہ ممی ڈیڈی جو جماعت ہے وہ تو یہی کرتی ہے اور ہم کام کرتے ہیں. بھائی اگر آپ کام کرتے ہوتے تو یہ حالت نہ ہوتی صوبہ سندھ کی, یہ حالت نہ ہوتی کراچی کی. وہاں پر کون ہے اقتدار کے اندر؟ مشرف کے دور میں بھی ایک طرح سے آپ اقتدار کے اندر تھے, وہاں پر کون تھے؟ آپ ہی تھے نا. وہ جو درمیان میں 2-4 سال اگر نکال بھی دیے جائیں تو مسلسل 1970 سے لے کے آپ وہاں پر اقتدار میں ہیں. ٹھیک ہے, جب سے بھٹو نے پیپلز پارٹی بنائی اس وقت سے مسلسل آپ سندھ کے اندر اقتدار میں ہیں. ضیاء کے ساتھ بھی آپ لوگوں نے ڈیلیں کی. کون لوگ تھے؟ وہ پیپلز پارٹی کے تھے نا, ٹھیک ہے, جنہوں نے بھٹو کو چھوڑا اور بعد میں وہاں پر حکومتیں بنائیں. تو آپ کے رشتہ دار, آپ کا خاندان ہر وقت وہاں پر جو ہے وہ حکومت کے اندر رہا, اور حالت کیا ہے وہاں پہ؟ کے پی آپ سے آگے نکل گیا. چلے پنجاب اگر گوروں کے دور میں آگے تھا تو اس کے بعد پھر کے پی بھی آپ سے آگے نکل گیا, اور آپ کی اس وقت صورتحال کیا ہے؟ آپ کا مقابلہ تو بلوچستان کے ساتھ بھی نہیں ہے, اور باتیں آپ کرتے ہیں. اور باقاعدہ طور پر اگر کسی کو کہا جائے نا کہ یہ ہوتا ہے جو آپ نے کردار ادا کیا ہے نا بلاول بھٹو صاحب, اس کو مجرا کہتے ہیں, جو کہ آپ گزشتہ 16 ماہ کے دوران بھی نیوٹرل کی ٹوپی کے اوپر جو بیٹھ کے کر رہے ہیں نا. ایک تو ہوتا ہے نا ٹوپی ڈرامہ, ایک ہوتا ہے ٹوپی مجرا. تو آپ یہ ٹوپی مجرا کر رہے ہیں,
پورے پاکستانی عوام کو اس بات کا اندازہ ہے، اور آپ کا بھانڈا جو ہے وہ پھوٹ چکا ہے، اور آپ باتیں کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں جناب ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، اور پھر آپ کے ایک اور بیان آتا ہے، زرداری کا ایک اور بیان آتا ہے، اور آپ عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے چل کر وہ کہتے ہیں جناب کہ ہم حیدرآباد سے لانگ مارچ شروع کیا کرتے تھے تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا تھا، اور پھر جناب علی آج ہم حیدرآباد کو بڑا کچھ دینے آئے ہیں، میں شہر شہر جا کر پیپلز پارٹی کے خلاف پروپیگنڈے کا جواب دوں گا۔ صورتحال اس وقت یہ ہے جناب کہ آپ کی یہ جو سیاسی جماعت ہے نام نہاد پیپلز پارٹی، یہ صوبہ سندھ کی 61 میں سے 30 نشستیں بھی لینے کے قابل نہیں ہیں۔ اگر آپ نیوٹرل سے مدد نہ لیں، اگر خفیہ ہاتھ آپ کا ساتھ نہ دیں، تو آپ سندھ کے اندر بھی آدھی نشستیں جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ پنجاب، کے پی اور بلوچستان تو بہت دور کی بات ہے۔ ابھی 2018 کے الیکشن میں آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ عمران خان کے اوپر آپ کہتے رہے جناب سلیکٹڈ، ابھی اس کے بعد جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں کس نے جیتے ہیں؟ کل کیا ہوا آپ کے ساتھ گلگت بلتستان میں؟ دوسرے نمبر پر تو نون آئی، آپ تو تیسرے نمبر پر آئے، کسی دور میں آپ کہا کرتے تھے۔ وہاں پر کیا ہوا ہے؟ کشمیر میں آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ عمران خان نے 2018 میں کیا کیا؟ لوکل پارٹیز میں آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ ابھی وہاں پہ جو الیکشن ہوئے وہاں پہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو آپ کو ان تمام تر باتوں کے اوپر شرم آنی چاہیے، اور یہ جو پاکستان کی پرانی سیاسی جماعت سمجھی جاتی ہے، جس کا کسی دور میں عوام اس کو کچھ نہ کچھ ووٹ دیا کرتے تھے، کچھ تھوڑی سی شرم کریں اور عوام کے پاس جائیں اور دوبارہ سے سیاسی جماعت کو سیاسی جماعت بنانے کی کوشش کریں۔ آپ نے تو اس کو ماسی ویڑا بنا دیا ہے، آپ نے تو اسے جو ہے وہ ٹوپی مجرا جماعت بنا دیا، آپ نے تو نیوٹرل کی ٹوپی کے اوپر رقص کر کے جرنیلوں کی گود میں بیٹھ کے اس سیاسی جماعت کا بیڑا غرق کر دیا۔ آپ کے ابا جی نے، اس سے پہلے آپ کے نانا حضور نے، اس سے پہلے آپ کی والدہ نے۔ تو آپ پاکستانی عوام کو بیوقوف مت بنائیں۔ اگر کمپیریٹیو انالیسس کریں نا بھٹو کا، زلفی کا، نور شریف کا اور عمران خان کا، تو سب کو اس بات سے اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ کس نے جدوجہد کی۔ بھٹو ہو یا نواز شریف، 10 سال پہلے اقتدار کے اندر رہے، اس کے بعد سیاسی جماعتیں بنائیں۔ عمران خان نے پہلے سیاسی جماعت بنائی، جدوجہد کی، اور اس کے بعد اقتدار کے اندر آئے۔ ریکارڈ کی درستی کے لیے آپ کو بتا دوں، یہ تمام تر چیزیں موجود ہیں۔ پاکستانی عوام، نوجوان نسل بیوقوف نہیں ہے۔ بات ذرا لمبی ہو رہی ہے، آپ کو اتنی زیادہ اہمیت جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس وقت صورتحال کچھ ایسی ہے کہ اب سب کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے، اب تو توجیہات آنا شروع ہو گئیں، وضاحتیں امریکہ کی طرف سے بھی آنا شروع ہوگی کہ نہیں جناب بائیڈن انتظامیہ پاکستانی سیاست کے اندر مداخلت نہیں کر رہی۔ اس کو کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا۔ سب کو اس بات کا پتہ ہے، عالمی میڈیا کو اس بات کا پتہ ہے، عالمی ایجنسی، عالمی ادارے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور یہ معاملہ کھل چکا ہے۔ اب سب کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ کس طرح سے امریکہ نے پاکستان کے اندر مداخلت کی۔ یہاں پر پیپلز پارٹی ان کی سہولت کار تھی، بلاول بھٹو اس وقت بھی دورے کرتے رہے، یہاں پر نون لیگ ان کی سہولت کار تھی، یہاں پر اس وقت کی جو خفیہ ہاتھ تھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سہولت کار تھی، اور سب نے مل جل کر کیا کیا؟ سب نے مل جل کر عمران خان کی آئینی اور قانونی حکومت کو گھر بھیجا۔ اس کے بعد کیا کیا؟ پاکستانی معیشت کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ 16 مہینے دیکھ لیں، 16 مہینے پہلے پیٹرول کی قیمت کہاں تھی، 16 ماہ پہلے ڈالر کی قیمت کہاں تھی، 16 ماہ پہلے مہنگائی کہاں تھی، اور آج کہاں پر ہے؟ ان 16 ماہ کے اندر آپ نے کیا کیا؟ صرف اور صرف آپ نے یہ کیا کہ جو کیسز تھے نون لیگ کی قیادت کے اوپر، پیپلز پارٹی کی قیادت کے اوپر، وہ سارے آپ نے معاف کروائے۔ اسی مقصد کے لیے آپ آئے تھے، اور اب جب آپ الیکشن کے اندر آپ کو جانا چاہیے تو آپ یہ ٹوپی ڈرامے کرتے ہیں۔ بلاول زرداری صاحب کہتے ہیں ہمارے اتحادی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، ہم نے اپنے اتحادیوں کو کہا تھا الیکشن سے نہ بھاگیں اور الیکشن کرائیں۔ سب کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ الیکشن سے کون بھاگ رہا ہے۔ پنجاب کے اندر نام و نشان نہیں پیپلز پارٹی کا، کے پی کے اندر نشان نہیں پیپلز پارٹی کا، بلوچستان کے اندر 2-4 وہ جو آپ نے آزاد ساتھ میں لائے ہیں، شاید ایک نشست آپ کو مل جائے، وہاں کوئی نام و نشان نہیں۔ سندھ میں آپ 50% نشستیں حاصل نہیں کر سکتے۔ نون لیگ کی بات کریں تو پنجاب کے علاوہ کسی صوبے کے اندر موجود نہیں۔ کون سی سیاسی جماعت ہے اس وقت جو کہ پورے ملک کے اندر موجود ہے؟ کیا بتا رہے ہیں کشمیر کے لوکل باڈیز کے نتائج؟ کیا بتا رہے ہیں گلگت بلتستان کے ضمنی انتخابات کے نتائج؟ کیا بتا رہے ہیں 35 سے 40 انتخابات جو پنجاب، کے پی اور سندھ کراچی کے اندر ہوئے پورے ملک کے اندر گزشتہ 16 ماہ میں؟ ان کے نتائج یہی بتا رہے ہیں کہ بلا شبہ عمران خان ہی جو ہے وہ پاکستان کے مقبول ترین سیاستدان ہیں، پاکستان تحریک انصاف ہی پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت ہے۔ اور یہ جو نیا سلسلہ شروع ہوا ہے نا ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن کا، اس دوران کیا ہوتا رہا ہے؟ اس دوران عمران خان سے ڈیل حاصل کرنے کی کوششیں ہوتی نہیں ہیں، وہ ڈیل ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی، عمران خان نے انکار کیا ہے۔ لیکن اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق دوبارہ سے عمران خان سے پھر روابط استوار کیے جا رہے ہیں، تھوڑا سا دباؤ بڑھانے کے بعد، اور دوبارہ سے عمران خان سے ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ جو چیخیں ہیں نا، یہ جو بلاول کا
جو ہے وہ نیوٹرل کی ٹوپی کے اوپر مجرا ہے. یہ جو 39 سیکنڈ کی میں نے ویڈیو آپ کو دکھائی ہے کہ جس میں خود وہ کنفیوز ہیں کہ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور ہم بڑا کام کرتے ہیں, اور اگلے ہی ہمیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب آپ کو بھی سوشل میڈیا کے لیے وقت نکالنا چاہیے. اسی کو کہتے ہیں نا, اس کو آپ عمران خان یہ بات کرتا ہے تو آپ اس کو یو ٹرن کہتے ہیں, لیکن آپ جب یہ بات کرتے ہیں تو ہم اس کو مجرا کہتے ہیں. یہی رقص ہوتا ہے جناب, یہی وہ مجرا ہے جو آپ پیسے لے کر گزشتہ 50 سالوں سے پاکستانی عوام کو نقصان پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں, اور اب پاکستانی عوام ان تمام تر چیزوں کو سمجھ چکے ہیں. آپ سیاستدان ہرگز نہیں ہیں, پیپلز پارٹی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. اس وقت جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ وہی کچھ ہے جو کہ ایک طوائف کیا کرتی ہے, جو کہ نوٹ دکھانے کے اوپر رقص کیا کرتی ہے کہ مجھے نوٹ دکھاؤ تاکہ میں یہاں پر مجرا کروں. اس وقت بھی آپ یہی کام کر رہے ہیں, آپ کو کہیں سے اشارہ ہوتا ہے اور پھر آپ اس ٹوپی کے اوپر رقص کرنا شروع کر دیتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا دوستو, نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.